औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिब अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, मुझे शो शुरू करने से कबल अपना एक शेर याद आ रहा है कि उसके रूहानी सफ़र का रास्ता गुलजार है, उसके रूहानी सफ़र का रास्ता गुलजार है, डॉक्टर रुतफ़ाव जिसकी माँ है ईदी बाप है। ऐसे लोग जो दुनिया में अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर देते हैं, यकीनन उनकी अजमत को सलाम किया जाना चाहिए। जो रास्ता मेरी रूहानी माँ डॉक्टर रुतफ़ाव ने दिखाया, जो रास्ता मेरे रूहानी बाप अब्दुल सत्तार ईदी ने दिखाया, जो लोग उस रास्ते पर मुझे चलते हुए नजर आते हैं, वो मेरे लिए बहुत ही खुशी का बाइस लम्हा होता है। मेरी ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि उन्हें अपने प्रोग्राम में मदऊ करूं और इस बात को जो इकबाल ने वाज़े किया है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताक के लिए कुछ कम न थे कुर्रो गया। अल्लाह ताला के वो फरिश्ते जो क़याम की हालत में हैं, वो सदियाँ गुजरने के बाद उसी हालत में हैं। जो क़याम में है वो सदियाँ गुजरने के बाद उसी हालत में है। जो सुजूद में है वो सदियाँ गुजरने के बाद उसी हालत में है। पसंद आती है अल्लाह ताला को ये बात कि उसकी मखलूक के काम आया जाए। आज पाकिस्तान हमदर्द पाकिस्तान की तलाश में है। ऐसे लोगों की तलाश जो पाकिस्तान में बसने वाले 25 करोड़ गरीब आवाम और एक बढ़ती हुई आबादी है जो खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए सोचें और उनके लिए कुछ करें। तो आज मैंने अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है एक NGO हमदर्द पाकिस्तान के फाउंडर एहसन फरीद पराचा साहब को। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं अरीबा अली, आप हमदर्द पाकिस्तान की कोऑर्डिनेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मेंबर इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हैसियत से हमारे पास मौजूद हैं नवीद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। एहसन फरीद पराचा साहब, आपसे शुरू करते हैं। हमदर्द पाकिस्तान क्या नाम है, कैसे ये नाम आपके जहन में आया और क्या सोच आपके जहन में आई जो आपने ये सारा जो है वो निज़ाम फ़ाल किया? साहिर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके तवज्जुह वीनस टेलीविज़न और आपके प्रोग्राम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं हूँ पाकिस्तान जो आपका प्रोग्राम है उसके नाम से ही आई थिंक सबसे बेहतर तारुफ होना चाहिए था। और हमदर्द पाकिस्तान भी उसी पाकिस्तान के पराचा साहब, असल में ये एक आप क़त्ल कलामी की इंतहाई माजरत, नाज़रीन किराम, एक मुस्तकिल डिबेट है जो हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे की जा रही है। आपकी सियासी जमात, आपकी ज़ात, आपका ख़ानदान, आपका कबीला, आपकी कौमियत, ये सब बाद में आती हैं। सबसे पहले पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान में, मैं इस वक्त आज पॉलिटिकल शो नहीं कर रहा हूँ, मैंने सियासतदान नहीं बुलाए हुए हैं, लेकिन ये बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि आपकी सियासत, आपकी जमात, आपकी जमहूरियत, आपकी हुकूमत, ये सब जो है जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान है तो आप हैं, मैं हूँ। पाकिस्तान को माइनस नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान कभी माइनस नहीं होगा। ये जो आज हम शो कर रहे हैं, हम इस पे वापस आते हैं कि ये जो हमदर्द पाकिस्तान का हवाला है, इस वक्त ज़रूरत है, क्या दिल में लहर उठी? मैं वही बता रहा था कि अगेन बात यह है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, और हमसे जो इस मुल्क की तवक्कात हैं, ये जो हमारी यूथ से इस कौम की तवक्कात हैं, उसको पूरा करने के लिए इस नाम में हम भी मौजूद हैं, दर्द भी मौजूद है, पाकिस्तान भी मौजूद है। जब इसको मिला ले तो हम दर्द बन जाता है। आपने बहुत अच्छे शेर से आगाज़ करा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताक के लिए कुछ कम न थे कुर्रो गया। और मैं आपको ये बताऊँ ताहिर साहब, एट द एंड ऑफ डे ऑफ जजमेंट, जो सारे मामलात है ना, वो इंसानों की इंसानियत पे आके शुरू होकर ख़त्म हो जाने। ऐसा ही है सर, मेरा तो कामिल यकीन है। जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनकी बजावरी हम सब पे फ़र्ज है, लेकिन जो इंसानों के मामलात हैं वो हम पे फ़र्ज ऐन है। आप ये मुझे बताएं कि मैं किस तरह इस बात से बरी ज़िम्मा हो जाऊंगा कि मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ी थी, सुभान अल्लाह, मैंने कलमा पढ़ा था, सुभान अल्लाह, मैंने अपने उम्रे और हज के एहतमाम करे थे,
میں نے روزہ رکھا تھا، یہ سب تو میں نے اپنے لیے کیا تھا نا. میں نے اپنی قوم کے لیے کیا کرا، میں نے ان لوگوں کے لیے کیا کرا جو کہ ملک میں 25 کروڑ کی تعداد آپ نے جیسے بتائی، اور یہ تعداد یقیناً روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور جو مہنگائی کی شرح اور جو خط غربت سے نیچے لوگوں کی تعداد ہے اس میں اضافے کی بے پناہ جو ہے کیا کہا جائے کہ اب معاملات یہ ہو گئے کہ وہ سفید پوش لوگ جو بڑی مشکل سے اپنا روزگار اور رب و روز بسر کر رہے تھے، وہ بھی اب اپنے لیے ایک عام بجلی، پانی، مکان، گھر، یہ سب کچھ کرنے سے بہت قاصر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس صورتحال میں رہتے ہوئے کیا کیا جائے؟ کیا حکومت سے شکوہ کرتے رہتے؟ کیا اداروں سے نا جی وہ حکومت سے شکوے والے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے حصے کی شمع جلاتے ہیں. تو وہی بات ہے، شکوہ اب ظلمت سے کہیں بہتر تھا. ایسا ہی ہے، شکوہ اب ظلمت سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو ہم نے اپنے حصے کی کام شروع کرنے کے لیے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لوگ مل کر ان اداروں سے جو باقاعدہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں. دیکھیں ہمدرد پاکستان کا مشن سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ جو سب سے اہم بتائی وہ یہ کہ ہمارا مقصد ہے ہیل، HEAL. when I say heal, health, employment, academic and learning. یہ پوری سمجھے اندر پوری دنیا سما گئی. ہمدرد پاکستان ان اداروں کے ساتھ وابستہ ہو کر جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، فلاح کے لیے کر رہے ہیں، عام عوام کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اور ان کو مختلف جگہوں سے فنڈ بھی ملتا ہے، مختلف جگہوں سے وہ اس کے لیے اسپانسرشپ لے کر لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. بٹ پھر بھی لوگ کہتے ہیں ہم تک تو نہیں پہنچ پاتا، ہم تو وہاں تک نہیں جا پاتے، ہمیں تو نہیں ملتا. لوگ ہم تک رابطہ کرتے. میں سوشل ورکر کے طور پہ بہت عرصے سے کسی نہ کسی اداروں کے ساتھ وابستہ رہا ہوں. میرا اپنا پروفیشنل نیٹ ورک ہے. لوگ بے روزگار ہیں، لوگوں کو تعلیم کے مواقع نہیں مل رہے، اور ادھر بہت سارے ادارے ہیں جو کہتے ہیں پراچا صاحب آپ اتنی بڑی پوزیشن پر ہیں تو کیوں نہ آپ ہمارے لیے اسپانسر ارینج کرا کے دیں، کیوں نہ ہمارے لیے ڈونیشن کرا کے دیں. جی میں ان کے لیے بھی کام کرنا چاہتا ہوں اور کرتا ہوں، اور میں ان کے لیے بھی کام کرنا چاہتا ہوں جو ٹیبل کی طرف انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایجوکیشن ارینج کرے گا، ان کے لیے کوئی لرننگ کا انتظام کرے گا. اچھا لرننگ میں بڑی خوبصورت بات ہے، صرف تعلیم تو آپ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو لرننگ ہے نا اس کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اسکلز ہے، ٹریننگ ہے، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے کام جیسے آپ سمجھ لیں سلائی کڑھائی کا کام ہے، پینٹنگز ہے، دستکاری ہے، مصوری ہے، اس کے علاوہ کمپیوٹر IT کی بے شمار اسکلز ہیں. یعنی آپ سمجھیں کہ اب تو ایک IT پورا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ پورا ایک سمندر ہے جس کے اندر غوطہ کھایا جا سکتا ہے. بٹ وہ بچے کیا کریں جو اپنی بنیادی تعلیم ہی حاصل نہیں کر پا رہا؟ اس کا باپ کیا کرے جو اپنے گھر میں روٹی کپڑا نہیں پورا کر پا رہا؟ تو ان اداروں تک کون پہنچائے گا جو ادارے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں روزانہ اپنے سوشل پیجز پر کہ ہم ہیں موجود فری میں سب کچھ دینے کے لیے؟ تو ہمدرد پاکستان موجود ہے، نہ ہم سیاسی ہیں، نہ ہمارا کوئی مذہبی ایجنڈا ہے. ہمارا ایجنڈا سمپل اور بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. وی آر برج بٹوین سروس پرووائڈر اینڈ دی سروس نیڈنگ پرسن. ہم ان کے درمیان کنیکٹیوٹی بلڈ کریں گے. ہماری ٹیم اس بات کی اسکروٹنی کر کے اپنے پیجز پہ بتایا کرے گی عوام کو کہ ہاں یہ ادارہ جو کہتا ہے نا کہ میں پڑھاتا ہوں تو یہ پڑھاتا ہے، یہ چلڈرن کے لیے کام کرتا ہے، یہ ہیلتھ کے لیے کام کرتا ہے، یہ لرننگ کے لیے کام کرتا ہے. میرے ساتھ یہ جو اریبہ موجود ہے یہ پورے اسٹوڈنٹ کے لیے ماشاءاللہ ایک لیڈنگ رول ہے. میں ان کو اس فورم پر بہت اپریشیٹ کروں گا. انہوں نے اس کے آغاز کے لیے فورم کو شروع کرنے کے لیے جتنی دن رات محنت کی ہے میں ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آن ایئر. انہوں نے باقاعدہ اپنے اسٹوڈنٹ اپنی یونیورسٹی جہاں یہ پڑھتی ہیں جس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں اور بھی سوشل پیجز پر یہ بات کی کہ آؤ ہمارے ممبر بنو. ہم کون ہیں؟ ہم ہمدرد پاکستان ہیں. ہم پاکستان کا درد رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو صرف سوشل میڈیا پر آ کر یہ نہیں کہیں گے کہ یار ایسا ہو جاتا، کاش انہوں نے ایسا کر لیا ہوتا، دیکھو انڈیا کہاں پہ ترقی کر رہا ہے، امریکہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، باہر لوگ کتنی ترقی کر رہے ہیں. تو ہم کیا کریں؟ کیا بیٹھے دیکھتے رہے تماشا؟ آج میں 40 ایئر کو کراس کر چکا ہوں، تو کیا میں اپنی آنے والی نسل کے لیے کچھ ایسا کام نہ کروں جس کے لیے میں پھر یہ نہ کہہ سکوں کہ یار کاش کچھ کر لیتے؟ تو آج میں یہ کام کرنے کے لیے ارادہ کر کے اٹھا. میں نے صرف ایک آواز ہی لگائی تھی. آپ یقین کریں طاہر صاحب اتنے سارے لوگ، اتنے سارے نوید صاحب جیسے لوگ اور بہت سارے لوگ فوراً ہی انہوں نے نہیں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. پراچا صاحب سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے. اریبہ کیسے کنیکٹ ہوئی آپ اس سارے سلسلے سے، اور کیا کس طرح آپ یہ سارے معاملے کو پھیلا رہے ہیں، کیسے کنیکٹ کر رہے ہیں ان لوگوں اور اداروں کے ساتھ؟ ذرا کچھ تھوڑی سی آپ بھی وضاحت کیجئے.
دراصل میں ابھی جو ہمدرد پاکستان ہم جو ہے اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ہم لوگوں نے کسی بھی آرگنائزیشن سے, کسی بھی ادارے کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا ہے. ہم آگے چل کے آرگنائزیشن کے ساتھ کنیکٹ کریں گے ان لوگوں کو. جیسے کوئی ہاسپٹل ہے, ٹھیک ہے, جو بولتا ہے ہم فری میں علاج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم ایک اس انسان کو لے کے آئیں گے جس کو ضرورت ہے علاج کی. ہم اس انسان کو اس ادارے کے ساتھ کنیکٹ کروا کے کام کریں گے. ابھی جو ہے ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں, ہم فیوچر میں جو ہے اداروں کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. جیسے کہ ابھی سر نے بتایا کہ ہم 14 اگست پر جو ہے اس کو لانچ کرنے والے ہیں, تو اس ایونٹ پر ہم ڈفرینٹ NGOs کو بلائیں گے, ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو بلائیں گے, جو کہ جہاں پر ہم کولیبوریٹ کر رہے ہوں گے اور پھر لوگوں کے ساتھ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوں گے. تو ابھی یہ اسٹارٹ ہے, ابھی ہم نے کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا ہے. ہم فیوچر میں جا کے ابھی کنیکٹ انشاءاللہ 14 اگست کو یہ سب کچھ اسٹارٹ ہو جائے گا اور ہمدرد پاکستان ایک اچھے طریقے سے آفیشیلی طریقے سے لانچ ہوگا. تخلیق جو آپ لوگوں نے کی ہے, یہ سارا سینٹرل آئیڈیا کسی کے دماغ میں آیا, چاہے وہ پراچا صاحب ہوں یا اور دیگر دوست مل کے ہوں, کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے نوید اسلم صاحب؟ دیکھیں منصور صاحب صاحب, پہلے تو بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں یہ ہمارا جو یہ آئیڈیا ہے, یہ آئیڈیا احسن فرید پراچا صاحب جو کہ اس کام سے وابستہ ہیں, چونکہ یہ الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے اور یہ ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہیں اور مختلف جگہوں کے اندر منسلک ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے امپلائمنٹ کا کام کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں اس آئیڈیا کے حوالے سے متعارف کرایا کہ نہیں یار اس آئیڈیا پہ کام کرتے ہیں ہم لوگ. دیکھیں ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جو قوم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھی بیٹھی رہتی ہے اور اپنے حالات کو سوچتی ہے کہ ہمارے حالات کب بہتر ہوں گے. ہم نکلتے نہیں ہیں گھروں سے, ہمیں منس القوم خود ایفرٹ کرنا پڑے گی, خود چیزیں کرنا پڑیں گی, تو معاملات ہمارے بہتری کی طرف جائیں گے. یہ جو کانسیپٹ آیا ہے امپلائمنٹ کا, یہ ہم لوگ آپ مطلب کہ ڈیلی مرہ کے جو ہمارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں روز مرہ کے, تو اس کے اندر اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں. کوئی آتا ہے ہمیں کسی کام کا بولتا ہے, کوئی کسی کام کو بولتا ہے. ہم آلریڈی جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہوتے ہی ہیں نا ہم لوگ. تو ہم لوگ اگر کسی کے لیے, میں انڈیویجول کیپیسٹی میں احسن صاحب کو کسی کی نوکری کے لیے بول دیتا ہوں کہ سر وہ پلیز دیکھیے گا یار یہ لڑکا اچھا نیڈی ہے اور انٹر کیا ہوا ہے, گریجویشن کیا ہوا ہے, ماسٹرز کیا ہوا ہے, لیکن نوکری نہیں مل رہی سر. مطلب یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اس مسئلے کو, مطلب یہ معاملات جو ہوتے ہیں. تو احسن فرید پراچا صاحب کیا کرتے ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں. اسی طریقے اور بھی میرے کانٹیکٹ ہیں, میں ان کو بولتا ہوں. تو جب احسن بھائی نے, احسن فرید پراچا صاحب نے یہ کانسیپٹ دیا کہ یار ہم لوگ اس طریقے سے کام کریں تو کیا بہتر ہے کہ جب کام کرنا ہی ہے تو اس کو ایک پراپرلی ایک میکینزم کے تحت کیا جائے. تو اس کے اندر اکیڈمک بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں ہمارے پاس ایجوکیشن کا جو نظام چل رہا ہے, ہمارے بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں نے ایکچوئل میں کرنا کیا ہے. مطلب اگر کوئی ماسٹرز کے لیے, مطلب اس کو یہ نہیں پتا کہ کس فیلڈ میں جائے گا اس کو نوکری اچھی مل جائے گی, اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. کیونکہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن کا بوسیدہ نظام چل رہا ہے, اس نظام کے تحت تو مطلب کہ ایک بڑا کھلواڑ ہو چکا ہمارے ساتھ. تو اس کے اوپر تو بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی, جس طریقے سے ہمیں ٹکڑوں کے اندر تباہ برباد کیا گیا ایجوکیشن کے نظام کے اندر. تو اس کے اندر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اسی کے اوپر ہم لوگ کام کریں. ایکچوئل میں ہم لوگ کریں گے یہ کہ جس طریقے سے بہت ساری NGOs بلند و بانگ دعوے کرتی ہے کہ یار ہم ہیلتھ کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں, ہم ایجوکیشن پہ یہ کام کر رہے ہیں, ہم اسکل سیٹ ڈیولپمنٹ پہ یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمدرد پاکستان جو ہے, یہ جو نام ہے, یہ صرف ایز اے فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرے گی. مطلب جتنے ہم لوگ ہوں گے, ہم لوگ دیکھیں اس پاکستان میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی وہ قوم ہے جتنے حالات خراب ہوں گے, اس حالات خراب ہونے کے باوجود بھی یہاں پر جو چیریٹی سسٹم بڑھتا رہے گا. کیونکہ ہم مسلمان ہیں, بحیثیت مسلمان ہمارا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم 10 روپے دیں گے تو ہمارے پاس 100 روپے آئیں گے, اور اللہ پاک اس سے نوازتا بھی ہے. تو یہ ہم لوگ جب اس طرح کی کام کر رہے ہیں, ہم لوگ اپنی قوم کے لیے کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری قوم پلے گی پھولے گی. اب ہم لوگ یہاں پر اپنی قوم کے لیے کر رہے, بڑی معذرت کے ساتھ ہم دسترخوانوں میں بٹھا کے ہم لوگ بھکاری تو بنا رہے ہیں, لیکن اسکلس ان کے اندر ڈیولپ نہیں کر رہے. بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. میں یہاں پہ ذرا سا انٹرپٹ کروں گا, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ انہوں نے نوید اسلم صاحب نے ایک بات کہی کہ یہ کوئی بھی نیڈی نوجوان جب ان سے رابطہ کرتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ جی آپ احسن فرید پراچا صاحب کو ریفر کر دیا کہ یار دیکھو ان کی نوکری کا کوئی حساب کتاب کرو. ہم یہ نوکری والے سسٹم سے کب نکلیں گے؟ ہمارا نوجوان ہنرمند کیوں نہیں ہونا چاہتا؟ ہم ہنرمند نوجوان کیوں نہیں پیدا کر رہے ہیں؟ ہم جاب والے نوکری والے نوجوان کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ سسٹم کیسے بریک ہوگا؟ کب بریک ہوگا؟ کیوں بریک نہیں ہو رہا؟
آپ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیں؟ ہم ہنرمند نوجوان کیوں نہیں پرووائڈ کر رہے ہیں؟ چاہے وہ مدارس سے نکلنے والا بچہ ہو یا اسکول سے نکلنے والا بچہ ہو، وہ پڑھ کے آ رہا ہے، اس کے پاس ہنر کچھ نہیں ہے۔ ساحر صاحب، جیسے کہ نوید نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس اس کو نوکر لگوا دو، لوگ کہتے ہیں کہ نوکر لگوا دو، 9 to 5 کی نوکری کرنا چاہتے ہیں نا سب بابو بن کے۔ تو ہمارا جو ہمدرد پاکستان کا ایجنڈا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اسکل سیٹ پر، لرننگ پر، ٹریننگ پر، ایجوکیشن پر، یہ پورا کمبینیشن آف سیٹ ہے جو امپلائمنٹ کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، اور جو لوگ اسکلس حاصل کر لیتے ہیں وہ اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے امپلائمنٹ سے مراد یہ صرف نوکری یا 9 to 5 جاب نہیں ہوگی، بلکہ اس میں وہ ادارہ، وہ لوگ بھی شامل ہیں، وہ انڈسٹریاں بھی شامل ہیں جو انٹرپرینر بنانا چاہتی ہیں، جو اسٹارٹ اپس کرنا چاہتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت ساری ایسے این جی اوز ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم سے آپ ایکس اماؤنٹ لے لیں، 70,000 لے لیں، 80,000 لے لیں، 1 لاکھ لے لیں اور کاروبار شروع کر لیں۔ تو ہم ان اداروں میں بجائے 1 لاکھ روپے دے کر ان سے کاروبار شروع کروائیں اور پھر وہ ان کا مقروض ہو جائے، ہم ان کو اسکل دے دیں گے تاکہ یہ وہ اس اماؤنٹ کو اگر لے بھی لیتے ہیں تو اتار بھی سکیں۔ صحیح، نہ صرف یہ کہ وہ 1 لاکھ روپے لے کر اس نے کیا کرنا ہے، ٹھیلا ہی لگانا ہے، اگر اس کے بعد کوئی اسکل نہیں ہوگی، اور ٹھیلے کتنے لگیں گے؟ تو اس لیے امپلائمنٹ جو ہے وہ ایک سیف سائڈ ارننگ کہلاتی ہے، صحیح، جس کے اندر انسان نوکر ضرور ہو جاتا ہے۔ بٹ آپ کی بات کہ جب تک یہ قوم اپنے آپ کو انٹرپرینر نہیں بنائے گی، اپنے اندر انیشیٹو لے کر نہیں آئے گی، تو معاشرے کے اندر امپلائمنٹ اتنی رہ جائیں گی۔ جب ایک بندہ کاروبار شروع کرے گا تو اس کے نیچے 4-6 جاب اور نکلیں گی، اور اس طرح سے معاشرے کے اندر نوکری، کاروبار، ملک ترقی جبھی کرے گا۔ ایسے ہی ہے، تو بالکل ایسے ہی۔ یہ کانسیپٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور میں نوید کی اور ریبا کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ جب یہ کام کو شروع کرتے ہیں تو یہ کوئی ایک دن کا آغاز نہیں ہوتا۔ ہماری ٹیم پچھلے 5 to 6 months اس پر محنت کرتی رہی ہے کہ اس طرح سے اپنے آپ کو ایک ایسے نام کے ذریعے اور ایک ایسے اپنے مشن کے ذریعے، اپنی ویلیو کے ذریعے متعارف کرائیں تاکہ ہمارے کام کے اندر کوئی یہ کوتاہی نہ رہ جائے کہ کوئی تکنیکی رہ گئی، یہ لوگ سمجھیں ایک نیا نام سامنے آئے اور کام اسی طریقے سے کریں۔ تو ہم نے بڑی محنت کر اپنی ٹیم ڈیولپ کی ہے، اور ہم نے اس ٹیم کو ڈھونڈنے کے بعد اس کی ٹریننگ، اس کی کوچنگ اور سارے کام کر لی۔ لانچنگ کرنا تو آسان کام تھا جو ہم اللہ تعالیٰ 14 اگست کو کر رہے ہیں، لیکن اس ٹیم کو تیار کرنا، اس کی ذہن سازی کرنا، اس ادارے کا نام رکھنے سے لے کر اس ادارے کے ساتھ وابستہ لوگوں کی اس طرح کا ویژن ہونا چاہیے، اس طرح کے وہ لوگ ہونے چاہیے، اس خیالات کے لوگ ہونے چاہیے، اس کے لیے بڑا ٹائم لگا، اور الحمدللہ میں شکر گزار ہوں کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور بہت سارے لوگ ابھی پس پردہ موجود ہیں جو اس پروگرام میں نہیں آ سکے۔ میں ان کی نمائندگی بھی کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، اور اس بات کی امید کرتا ہوں کہ یہ جو کام شروع کرا ہے، آج ہم عبدالستار ایدھی کو ہمیں اس لیے یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے اچھے کام کیے تھے۔ ہم سب عبدالستار ایدھی اپنی ذات میں بن سکتے ہیں، چاہیے کیا، چاہیے ارادہ، چاہیے وہی والی بات ہے، کر ظرف نظر پیدا ہے تماشائی، کر ظرف نظر پیدا ہے چشمے تماشائی، ذرے میں بھی وسعت ہے قطرے میں بھی گہرائی۔ بات یہ ہے کہ آج ہمیں قدم اٹھانا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم جس طرح سے سنسیئر ہو کر اس مشن پہ کام کر رہی ہے، یہ دن دور نہیں کہ ہم اپنے ملک کے چاروں طرف، ابھی ہمارا آغاز ایک شہر سے، ایک علاقے سے ضرور ہو رہا ہے، بٹ ہمارا مشن پورے پاکستان کو ایٹ لیسٹ کور کرنا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ مستقبل کے اہداف اور منصوبے کیا ہیں اریبہ؟ کیسے کیا سوچ ہے؟ اس کے بعد یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، کہاں کہاں نظریں ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اسٹارٹ کریں گے کراچی سے، ٹھیک ہے؟ کراچی میں جو بھی لوگ ضرورت مند ہیں، جو بھی لوگ کو ضرورت ہے، کراچی تو منی پاکستان ہے، مطلب پورے پاکستان کے لوگ کراچی میں ہیں، اور ایک میں سروے پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 25 ملکوں کے غیر قانونی پناہ گزین بھی کراچی میں موجود ہیں۔ جی تو میں بتا رہی تھی کہ ابھی جو ہمارا مین موٹیو ہے نا، وہ تھا کہ پہلے ہم کراچی کے لوگوں کو دیکھیں گے، کیونکہ جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں پر ہمدرد پاکستان اسٹارٹ ہو رہا ہے، وہاں سے ہم اسٹارٹ لیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو ہے ہمارا مین موٹیو یہ نہیں ہے کہ ہم بہت ڈائیورس جائیں گے، بہت بڑی پاپولیشن کی ہیلپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ایک بچے کو بھی تعلیم دے دیں، اگر ہم ایک کی بھی صحت اچھی کر دیں، تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمیں ہی دعائیں ملیں گی۔ تو آگے کے جو ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورے پاکستان پر فوکس کریں گے کہ پاکستان میں کن لوگوں کی ضرورت ہے، تعلیم کی، اچھی صحت کی، اسکلز کی اور امپلائمنٹ کی۔
تو انشاءاللہ فیوچر میں جا کر پاکستان پر فوکس کیا جائے گا. ابھی جو ہمارا مین فوکس ہے وہ ہے کراچی پر. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام گفتگو جاری ہے اور ہمدرد پاکستان کے ہمدرد ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. ابھی حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے ہمدرد پاکستان کی ٹیم سے. نوید اسلم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح اریبہ نے بتایا, جس طرح پراچا صاحب نے بتایا, بہت ہی ویژنری کام آپ شروع کرنے جا رہے ہیں. میکینزم کیا بنایا ہے, کیسے کریں گے؟ دیکھیں ہم لوگ اس کے اندر کریں گے اس طریقے سے. سوشل میڈیا, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنی ہم بہت کم وقت کے اندر بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائیں گے بہت آسانی سے. ویب سائٹ بنے گی, ایپس بنے گی, مطلب جتنے بھی سوشلائزنگ کے جو کانسیپٹ ہے اس کو فالو کریں گے. ڈیفینیٹلی کہ ہمارے پاس جو ٹیم ہے وہ ٹیم بڑی کمپٹیٹو قسم کی ٹیم ہے, ان کو سکلز ہیں, ان کے پاس ساری چیزیں پتہ ہے ان کو, تو ہمیں اس چیز میں کوئی اتنا مشکلات نہیں ہوگی. باقی جہاں تک ڈپارٹمنٹ سے کنسرن کرنے کی بات ہے, چیزوں سے کنسرن کرنے کی بات ہے, کس طریقے سے ہم لوگ اپرچونٹی کریٹ کر سکتے ہیں, تو میں آپ کو چھوٹا سا اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میرا جس طرح تعلق اپنے جس علاقے سے ہے, شہر قائد کے گلبرگ نام ہے اس کا, وہاں پر ہم لوگوں نے جس طرح کی, آپ کو پتہ ہے پورے کراچی شہر قائد کو جس طریقے سے کھنڈرات کے مناظر پیش کرتا ہے, مختلف چیزیں یہاں پر کوئی بھی چیز سسٹمیٹک نہیں چل رہی, تو وہاں پر اسی طریقے سے جس طرح ہم لوگوں نے لوگ میٹنگز کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا. تو وہاں پہ ہم نے سوسائٹی بنائی. وہ سوسائٹی کے اندر ہم نے کچھ لوگوں نے 4-5 لوگوں نے مل کے بنائی تھی. آج سینکڑوں لوگ ہیں وہاں پر جس کو اپنے مسائل حل کرانے ہوتے ہیں بلدیاتی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے, ہمیں وہ وہاں پر اس میں انفارم کرتا ہے گروپ کے اندر. تو گروپ کے اندر جتنے بھی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے یا آپ کہہ لیں کہ بلدیاتی نمائندگان موجود ہیں, ان تک دسترس کراتے ہیں ان لوگوں کی, اور وہاں سے ان کے مسائل حل ہوتے ہیں. سیوریج بہت بڑا مسئلہ ہے, سیوریج کے معاملے ہوتے ہیں. پانی بہت بڑا مسئلہ, آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ ٹینکر مافیا کے ہاتھوں کس طریقے سے ایک سسٹم پورا چل رہا ہے. خیر اینی وے, وہ پانی کا مسئلہ کراتے ہیں. مطلب جتنے بھی ہے یہ پورا سسٹم ہے. جس طریقے سے میں بات کروں تو ہم نے اپنے ایریے کے اندر جو ایک اسکول ہے گورنمنٹ اسکول, اس کو پراپرلی ہم نے اون کر لیا ہے. ایجوکیشن کی ایگزامپل ہے کہ ہم نے اپنے گورنمنٹ اسکول کو اون کر رہے ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ اسکول کو اس لیول تک لے کے جائیں کہ لوگ اپنے پرائیویٹ اسکولوں سے اپنے بچوں کو ہٹا کر ان سرکاری اسکولوں میں داخل کرا جس طریقے سے پہلے سے ہوا کرتا تھا. بھائی ویل چاہیے. بات یہ ہے کہ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ مطلب ہم کیا ڈیمانڈ کریں. ہم ماؤ زے تونگ اور چون لائی تو ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے, ہمیں تو کوئی احمدی نژاد اور کیجریوال بھی دستیاب نہیں ہے. پرابلم یہاں آتی ہے صرف یہ انڈیویجولز کے کرنے سے تو نہیں ہوگا نا سر. جس طریقے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اکیلا تھا, میرے ساتھ کچھ لوگ ملے, ہم لوگ جب کچھ کوشش کرتے نا میٹنگ سے کبھی بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. پریکٹیکل کرنے والے لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ دیکھیے گا کس طریقے سے معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں. اور ہمدرد پاکستان اسی کانسیپٹ پہ کام کر رہی ہے کہ ہم لوگ ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ مل جائیں گے تو ہم ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. راجا صاحب, ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ مل جائیں. آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں, آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سرکار کو تو مائنس کر دیں, سرکار نے اپنے معاملات, اچھا یہ 77 سال کی گفتگو ہے, ہم جتنا اس کا سینہ کو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, تو وہ تو معاملات آپ چھوڑ دیں. یہ جو این جی اوز کا ایک نیٹ ورک کام کرتا ہے, اس پہ بھی بہت سارے ایف اور بٹس لگتے ہیں, بہت سارے سوالیہ نشان آتے ہیں. ان تمام تر سوالیہ نشان سے بچ کر کیسے کام کریں گے؟ دیکھیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. بات یہ ہے کہ ایک تھاٹ, ایک خیال جب ایک کنورٹ ہوتا ہے کسی ادارے کی شکل میں, کسی پلیٹ فارم کی صورت میں, تو بہت سارے دماغ ملتے ہیں, ہم مزاج بھی ہوتے ہیں. ان کی ایک ٹریننگ, ان کو خاص انداز سے ویژن کو ٹرانسفارم کیا گیا, اور ہم اس ارادے سے اور اس ادارے کے ساتھ شروع کرنا چاہتے ہیں, اس ادارے کو اس ارادے کے ساتھ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی مشن کسی کی پبلسٹی کا نہیں ہے, یہ کوئی ہمارا سوشل فیم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, بلکہ یہ انسانیت کی ایک عام آدمی کی خدمت کرنے کا ذریعہ ہے, اور اپنے ملک کی خدمت کرنے کا ذریعہ ہے جو 77 سال سے اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. اس نے تمام طرح کے دور دیکھے, اس میں ہمارے گرینڈ فادر
نے جس طرح کی اسٹرگل کرنے کے بعد وہ آئے پاکستان, جس طرح میرے فادر نے جو سیکریفائز کر کے بیسک پرووائڈ کری, آج میں اپنی آنے والی جنریشن کے لیے اور اپنی جنریشن کے لیے جو کام کر رہا ہوں وہ کیسی لیگیسی کیری آن کرے گی, کیا لیگیسی اس طرح سے چلے گی کہ 70 سال کے اندر بد سے بدتر کی طرف جائیں گے, یا کوئی بہتری کے خواب یا بہتری کی خواہش وہ شمع جلائیں گے. تو بات یہ ہے کہ آج ہم اس روشنی اور اس راستے کی تلاش میں نکلنا تو شروع کریں. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ہم سب اگر ایک مشن پہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے بہت سارے جو نیک لوگ ہیں وہ سارے خیر میں ہماری ضرور مدد کریں گے. ہمارا مقصد کوئی ڈونیشن گیدر کرنا تو ہے ہی نہیں, میں نے بتایا کہ ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا بھی نہیں ہے. ہم تو آسان کام کر رہے ہیں, ادارے اصل کام کر رہے ہیں, وہ موجود ہیں, وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سروس دیتے ہیں, ہم فری پڑھاتے ہیں, ہم جاب دیتے ہیں, ہم ٹریننگ دیتے ہیں, ہم سکھاتے ہیں. تو ہم تو ان کے پاس لوگوں کو بھیج رہے ہیں, یہ بیمار ہے اس کو ہیلپ دے دو, یہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھا دو, یہ سیکھنا چاہتا ہے اس کو سکھا دو, اس کو کام کرنا آتا ہے اس کو جاب دے دو. ہم تو یہ کام کر رہے ہیں. ہاں, اس کام کو کرنے کے لیے ہمارا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مستحق اور میرٹ بیس لوگ ہی جائیں. یہ نہ ہو کہ وہ ان کا حق ان کو مل جائے جو کہ آلریڈی پہلے سے خوشحال ہیں یا وہ ووٹ کر سکتے ہیں ہیلپ. تو یہ ہمارا کام, ہمارے ادارے کا, ہمدرد پاکستان کا جو مین مشن ہوگا, اسکروٹنی نہ صرف ان لوگوں کی کریں کہ جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, بلکہ جن لوگوں کو ہم بھیج رہے ہیں ان کی بھی پوری ذمہ داری ہماری ہوگی کہ وہ کوئی مس یوز نہ کرے اس کانٹیکٹ کو, اس نیٹ ورک کو, اس ہمدرد پاکستان کو. عریبہ نے بتایا کہ ہمارا مشن ہے ٹو اسٹارٹ ود فرام ویئر وی لیو. انسان شروع اپنے آپ سے کرتا ہے, اپنے قریبی جگہ سے کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد سفر کو آگے بڑھاتا ہے. ہمارا مشن پورا پاکستان ہے. بہت جلدی ہم اس کو کور کر لیں گے. جس طرح نوید اسلم نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا کے پاور کے ذریعے ہم اپنی ٹیم جنریٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس ممبرشپ کا پورا فارمیٹ اور فارم موجود ہے. ایک سوشل ڈیجیٹل اپلیکیشن کی صورت میں ہم لانچنگ کرنے جا رہے ہیں. تو لوگ ممبر بنتے جائیں گے, اور جو والنٹری سفر میں آگے آنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو پاکستان کے لیے کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہے, کہیں سے بھی بیٹھ کر کچھ کرنا چاہتا ہے, تو وی آر ہیئر ٹو فیسیلیٹیٹ دیم, ٹو پرووائڈ دیم نیٹ ورک, ٹو ڈو سم تھنگ فار ہز اون کنٹری. جس سے اس نے وعدہ کرا ہے یہ میری ماں ہے, میرا ملک ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے 9th کا ایڈمٹ کارڈ جب لیا تو اس کے پیچھے میں نے لکھ کے سائن کر کے دیا کہ میں کم از کم ایک شخص کو تعلیم دوں گا. اب مجھ سے میں سب لوگ بتائیں کہ ہم یہ کام کر پاتے ہیں. ہم نے انٹر کے اندر بھی یہی وعدہ کرا کہ میں کم از کم پاکستان کی ایک کیری کو لکھنا پڑھنا سکھاؤں گا. پڑھا لکھا ہونے میں پاکستان کا جو ریشو ہے اس کے اندر صرف نام لکھ لینا ہی پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے. ہم یہ بھی نہیں کرا پائے. کتنے میئر علی کے تیری سنا تعلیم پہ بات کرنے جاؤں گا تو پھر دل جو ہے نا وہ پارا پارا ہو جائے گا. ابھی میں کچھ اسٹیٹکس دیکھ رہا تھا کہ اتنے ہزار اسکول جو ہیں اسکول گھوسٹ ہیں. ٹیچرز تو ہوتے ہی ہوتے تھے, اسکول گھوسٹ ہیں. وہ اب کس بات کا رونا روئیں گے, چھوڑیں جی, کام کی گفتگو پہ آتے ہیں. عریبہ کتنے لوگ جڑ چکے ہیں, کتنے لوگ جڑ چکے ہیں, کتنی ٹیم بن چکی ہے, اور ٹیم بنانے کے لیے کیا کس طرح آپ کام کر رہے ہو؟ ابھی جو ہے ہمدرد پاکستان میں ہمارے پاس ایک سر احسن فرید پراچا ہیں جی, یہ تو فاؤنڈر ہیں. فاؤنڈر ہیں. میں ایز اے کوآرڈینیٹر کام کر رہی ہوں. ہمارے پاس سر نوید ہیں ایز اے ایگزیکٹو ڈائریکٹر. اس کے علاوہ بیک ہینڈ پر ہمارے پاس 2-3 اور لوگ ہیں جو کہ والنٹیئرنگ کریں گے, جو کہ کوآرڈینیٹ کریں گے. آپ نام بتانا چاہیں تو ہم سننا چاہیں گے. ایک عائشہ انس ہے, میم عائشہ انس, ایک ایمن ہے. تو ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہے ہمدرد پاکستان کے لیے نا. سب کی الگ الگ ڈیزگنیشن ہے, سب اپنی اپنی ڈیزگنیشن پر ورک کریں گے. کوئی والنٹیئرنگ کرے گا, کوئی ممبرس لے کے آئے گا, کوئی کنیکٹ کروائے گا نیڈی پیپل سے. تو اس طرح آگے جا کر بھی جو ہے ہماری جب ٹیم بڑھے گی تو اور زیادہ لوگ آئیں گے, اور زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہوگی. تو اسی طرح سے ہمارے پاس فارم موجود ہیں. اگر کوئی ٹیلی ویژن پر دیکھ کر کوئی ادھر ممبرشپ کرنا چاہتا ہے یا کسی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہمارے ہم کانٹیکٹ نمبر بھی شیئر کر دیں گے, اس پر بھی آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر کسی کو ضرورت ہے تو اسی طرح ہم لوگ انشاءاللہ آگے جا کر بھی جو ہے لوگوں سے کنیکٹ کریں گے ود دی ہیلپ آف سوشل میڈیا, ود دی ہیلپ آف ویب سائٹس اور ڈفرینٹ پیپل. 14 اگست کے حوالے سے کیا پلان کیا ہے؟ 14 اگست کو آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں, تو
क्या किस तरह कुछ है ज़हन में, कुछ शेयर करेंगे हमारे नाज़रीन से? 14 अगस्त को सबसे पहले तो हमारी लोकेशन होगी लकी वन मॉल, वहाँ पर हम लोग करेंगे अपना इवेंट। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाएंगे, डिफरेंट NGOs को बुलाएंगे जिनसे हम कोलैबोरेट कर रहे होंगे, उनको अपना मेन मोटिव बताएंगे। वहाँ पर ऑडियंस भी होगी, वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आते हैं बिकॉज 14 अगस्त है, लोग जो है वहाँ पर विजिट कर रहे होते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। तो लोगों को इस बारे में पता चलेगा कि हाँ भाई एक प्लेटफॉर्म है हमदर्द पाकिस्तान जो कि स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अभी जो हमारा मोटिव है वो यही है कि हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाएंगे, NGOs को बुलाएंगे, फिर जाके अभी इतना ही हमने सोचा है फिलहाल। ठीक है। नवीद असलम साहब, एक बात जो है मुझे हजम नहीं हो रही बीइंग ए पाकिस्तानी, कि बगैर फंड के काम होगा कैसे? सर देखिए, हर काम वो करने के लिए फंड्स नहीं चाहिए होते। सपोज करें कि मुझे अगर अपनी गली साफ करनी है ना, तो अपने घर का झाड़ू लेकर आऊंगा, मार दूंगा, गली साफ हो जाएगी। सर अप्रोक्सीमेटली मैं अगर गलती नहीं कर रहा हूं तो 100 साल पहले की ये लाइन है कि ना बाप बढ़ाना भैया और सबसे बड़ा रुपया। सर देखिए, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट होती है। अगर आपको चाइना का एक आदमी याद हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसने ना वहां पर ना साहिल समंदर के ऊपर कचरा चुनना शुरू किया। वो कचरा चुनना इतना लोगों को पसंद आया कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकॉन कचरा चुन रहा, तो हम क्यों नहीं कचरा चुने? तो वहां पे चीजें साफ होना शुरू हो गई। मसला ये है कि हम लोग, यहाँ भी 77 सालों से चीजें साफ होना शुरू हुई हैं सर, बहुत कुछ साफ हो गया है। सर वो एक दिन मैं चुंडीगढ़ रोड पे खड़ा हुआ था, तो ये जो गाड़ी उठाने के लिए आते ना, नो पार्किंग के, वो बाइक वगैरह उठाते, तो मैंने उसने उठाने लगा, तो मैंने कहा यार काश कचरे का कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल जाए। तो वो मौसूफ मुझसे नाराज हो गया। हाय हाय हाय। तो मतलब कहने का मकसद है, काम हमें अपने हाथ से खुद करना पड़ेगा। हम जो होटलों में बैठकर पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्कस करते हैं, बैठकर हम पूरे पाकिस्तान के हालात चेंज करने की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेज की आके हम लोग वी पीपल आर फेल। बहुत स्ट्रेट बात है। हमें प्रैक्टिकल लोग चाहिए, बेशक कम हो। मैंने आपको अपनी सोसाइटी का बताया, उसमें प्रैक्टिकल लोग परफॉर्म कर रहे हो, कम ही है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत है। क्योंकि जब आप किसी चीज को अपने दिमाग पे सवार कर देना, तो सर फिर आप कहलाते हैं सरफिरे शख्स, और सरफिरा शख्स कुछ भी कर जाता है। और कितने सरफिरे जमा कर लिए हैं सर आपने? जैसे इसने अरीबा ने बताया कि 2, 4, 5, 6, 8। फ्यूचर में क्या प्लान है? किस तरह इन सरफिरों को जो है वो कंट्रोल करेंगे और किस तरह इनको टास्क दिए जाएंगे? क्या क्या है फ्यूचर की प्लानिंग दिमाग में? कैसे इस सारे मामले को लेके चलना है? जैसे मैंने बताया, वो कॉन्सेप्ट बहुत आसान और बहुत ही इजी टू वो है, इजी टू अडॉप्ट है। हील, हमारा मकसद है हील, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एकेडमिक एंड लर्निंग। इस मकसद को हासिल करने के लिए जो लोग मुतलाशी हैं, उनके लिए एक टीम काम कर रही है जो कि अलग-अलग चारों सेगमेंट पे काम कर रही होगी। देयर आर टीम जो कि जिसके मेंबर्स अलग-अलग चारों सेगमेंट पे काम कर रहे होंगे। सही। इसी तरह से एक टीम काम कर रही है जो उन इदारों के साथ, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो NGOs हैं, जो दावा भी करती हैं और वाकई में काम भी करती हैं, उनकी स्क्रूटनी और उनके साथ कोलैबोरेट कर रही होगी। हमारी सेंट्रल टीम है, जो सेंट्रल टीम का काम ये होगा कि वो कोऑर्डिनेट करे, कोलैबोरेट करे बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस नीडी पर्सन, और इसकी स्क्रूटनी भी करे कि क्या ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट का सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा कि हमने कितने लोग भेजे। साहब, आज हम आपसे बात कर रहे हैं 14 अगस्त को ओपनिंग करने की। मुझे पूरी उम्मीद है अपनी टीम के साथ, और जितने सारे लोगों ने हमारे साथ इसके लिए जुड़ने का कहा है, मुझे उम्मीद है कि अगले साल हम आपको ये बता रहे होंगे कि साहिर साहब, आपकी जिस प्रोग्राम में हमने ओपनिंग करी थी, उस प्रोग्राम के उस इदारे के साथ जो हमने इब्तिदा करी, उसके साथ इतने लोग हेल्प हासिल कर सके, इतने लोगों ने एजुकेशन ले ली, इतने लोग आज अपना कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और इतने लोगों ने ये कुछ सीख लिया। आज वो लोग क्या कुछ कर रहे हैं। मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद है, उसमें था कि तुम मुझे शुक्रिया अदा ना करो, बल्कि तो 3 लोगों तक ये वाला मैसेज पहुंचा दो। मैंने उसको, भाईजान की फिल्म थी, सलमान भाई। जी सर। मैंने तो नहीं चाहा कि नाम लूं, लेकिन मैंने आपको, हम लेते हैं सर, छोटी सी जिंदगी है, कोई अच्छा करके जाएं, ये ना जिसका क्रेडिट है उसको दिया करें। अगेन मेरा मकसद बात ये बताने का था कि मुझे वो आइडिया बहुत पसंद आया था कि तुमने मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय ये हेल्प 3 लोगों तक पहुंचा देना। तो हमदर्द पाकिस्तान अगर इस तरह से 3 लोगों तक ये मिशन भी पहुंचाएगी, तो मुझे उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम बहुत जल्दी एक ऐसे नेटवर्क के जरिए एक दूसरे के साथ हेल्पिंग हैंड बन जाएगी, जिसके अंदर देखें, आपने बहुत अच्छी सवाल करा नवेश से कि फंड जो है और पैसे के बगैर
کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن جو لوگ وابستہ ہیں, کیا ہم لوگ اپنی چیریٹیز نہیں دیتے؟ کیا ہم لوگ اپنے لیے فن کے اور مختلف ایکٹیویٹیز میں اپنے فنڈ نہیں لگاتے؟ تو ہماری ٹیم اتنی موٹیویٹڈ ہے کہ ہم نے اگر اس کے لیے جو خرچے اور جو بیسک نیڈ کے جو معاملات ہیں وہ ہم خود ہماری ٹیم پوری کر رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ہمارا کام تو ان کو کنیکٹ کرنا ہے, اس میں اتنے فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے, صرف اس سوچ کی ضرورت ہے اور نیت کی ضرورت ہے. جو نیت کا ارادہ وہ سروس پرووائڈر کرتا ہے, اور اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے جو بندہ اتنا نیڈی ہے, متلاشی ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہو, چاہے وہ امپلائمنٹ ہو, چاہے وہ لرننگ ہو, چاہے وہ ایجوکیشن کی نیڈ ہو. ویسے میرے ریلیٹڈ نہیں ہے, ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ جو عام کانسیپٹ ہے, لوگوں کی سوچ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ فنڈز تو آتے ہیں این جی اوز کے پاس, لیکن پھر وہ کہاں جاتے ہیں, وہ مستحق تک پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے. سرکار کے کھاتوں میں سے تو اربوں روپے کی امداد جاتی ہے, پتہ نہیں کہاں جاتی ہے, سب کچھ کاغذات میں ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ نیچے اترتے ہیں تو آپ کو گنتی کے 2 4 5 6 8 نام نظر آتے ہیں. عیدی نظر آتا ہے, چیپا نظر آتا ہے, انصار برنی نظر آتے ہیں, جے ڈی سی نظر آتا ہے, اور 4 6 اس طرح کے لوگ ہیں. لیکن جب ہم سوشل ڈپارٹمنٹ والوں سے رابطہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں این جی اوز جو ہیں جو کام کر رہی ہیں. تو یہ کہاں ہیں یہ این جی اوز؟ اس لیے میں نے کہا کہ ہمدرد پاکستان بھی کہیں اس جھنڈ میں کھو نہ جائے. اس کو کھونے سے بچانے کے لیے اور اس کو اس منظر عام پہ اسی طرح سے اپنے آپ کو بے بنا کرنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا موٹو نو فائنانس کی سائٹ پہ رہے, اور ہم انہی اداروں کو جن کے آپ نے چند کے نام لیے, ہم ان اداروں کو اور ان اداروں کو جو کہ پوری لسٹوں میں موجود ہیں, ہم ان کو نوک تو کریں, ہیلو آپ کہتے ہیں کہ ہم پڑھاتے ہیں, یہ لیجئے پڑھائیے. اگر آپ نہیں پڑھاتے تو ہمیں لکھنے دیجئے سوشل میڈیا پہ اپنے پیجز میں کہ سوری, یہ جو تنظیم ہے, یہ جو ادارہ ہے, یہ جو این جی او ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہماری ہیلپ کسی طرح کر پائے. میں نے بہت ساری دفعہ دیکھا, آپ نے دیکھا ہے اکثر کانسیپٹ آج کل جو ہوٹلز میں ریسٹورنٹ میں بلاگرز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ وہاں پر جا کر اس کی پروموشن کرتے ہیں. تو اس کے پیج پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں ہزاروں, کیا وہ اسے دیکھ کے ریفرل بزنس جنریٹ نہیں ہوتا؟ تو کیا اس طرح سے ریفرل این جی او نہیں جائے گی کہ ہمدرد پاکستان اگر ہمارے لیے کوئی اچھی بات کہے گی تو لوگ ان کی طرف پڑھ نہیں دیں گے اگر ان کو دینا ہے تو, اور لوگ ان کی طرف راغب بھی ہوں گے. آج ایدھی کا نام ریسپیکٹ کے ساتھ لیا جاتا ہے اور بہت سارے اداروں کا نام لیا جاتا ہے, تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ کر کے دکھایا, تو ان کو کر کے دکھانا پڑے گا. آج ان کے لیے بھی ایسا ہمدرد پاکستان کی صورت میں نیوٹرل ڈپارٹمنٹ موجود ہوگا جو پوچھے گا ہم سے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو کر دیجیے نا صاحب. یہ ہیں تو موجود بچے, یہ پڑھنا چاہتے ہیں, یہ سیکھنا چاہتے ہیں, یہ کھانا چاہتے ہیں, ان کو صحت چاہیے, تو کیوں نہیں دیتے آپ؟ دیجیے. ہم آپ کے ہم معاشرے کے لوگ ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, صرف ہم سرپرستی تو کر رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چاہیے آپ دیتے ہیں, دے دیجیے. ہم تو مانگ نہیں رہے کچھ, ہم تو صرف آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو اتنا اچھا کام کیا ہوا ہے, آپ تو اس کا جھنڈا لے کر بہت آگے تک جا چکے ہیں. چند ایک لوگ ہی تو ہیں جو ہم آپ کو ریفر کر. ٹھیک ہے عریبہ, یہ جو کڑوا سچ آپ لوگ دکھانے والے ہیں, یہ تو آپ تو تھریٹ ہمارے پروگرام کے ذریعے کر رہے ہیں این جی اوز کو, تو یہ پھڈے نہیں شروع ہو جائیں گے پھر وہ آپ جب سچ بتانا شروع کریں گے تو؟ پھڈے کس طرح کے؟ ایک این جی او دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ہم تو اتنا کچھ کر رہے ہیں, اور جیسے پراچا صاحب نے کہا کہ ہم جب 4 لوگوں کو لے کے جائیں گے کہ انہیں بھی پڑھا دیں, آپ نے تو سینکڑوں پڑھا دیے اور وہ تو سارے کاغذات میں کام کر رہے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا نا, اگر وہ نہیں کام کر رہے ہوں گے صحیح سے تو ہم لگائیں گے اپنے سوشل میڈیا پیجز پر کہ ہاں بھائی ہم نے ایسا بولا ہے, اب یہ کام نہیں کرے تو آپ دیکھ لیں, پھر تو ہونا ہی ہے پھڈا. نوید اسلم صاحب, اس لنکا میں سارے 52 گز کے ہیں, سب کاغذات میں جو ہے وہ چودھری بنے ہوئے ہیں, تو پھر تو یہ بڑا ایک نیا سلسلہ, ایک نیا گورکھ دھندا شروع ہو جائے گا. سر دیکھیے بات یہ کہ پہلے تو ہم ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. That is the point. Yes. ہم پہلے ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. ہم اپنی انرجی وہاں ویسٹ نہیں کریں گے جہاں پہ لوگوں کو آلریڈی شک و شبہات ہیں. ہم کام ان کے ساتھ کریں گے یار جو پرفارمنس جن کی ہے, وہ لوگ بھی اچھے لوگ تلاش کر رہے ہیں. مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ یار ایک صاحب ہے, کوئی اچھی یہاں پہ سسٹم چلا رہے ہیں, اب وہ چاہتے ہیں کہ یار ان کے پاس اگر کوئی ہیلتھ کے حوالے سے ہیلپ کے لیے ہے, اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ہیلپ کے لیے ہے, تو جینون لوگ ہیں, میرے پاس اسکروٹنی کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے. تو وہ کیا کریں گے, وہ ہم سے رابطہ کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس جو ٹیم ہے آلریڈی بہت ہائیلی موٹیویٹڈ ٹیم ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں,
प्रेजेंटेबल लोग हैं तो डेफिनेट है हमारे ऊपर रिलाई किया जाएगा। और हम पैसे नहीं मांग रहे उनसे, हम कह रहे हैं सर हम आपको अटैच करवा रहे हैं, आप इनको हेल्प कर दें और आप हेल्प ले लें, किसी और के हाथ तो आप मतलब लुटे ना, क्योंकि हम वैसे ही बहुत लट चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पराचा साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। मुझे टॉक बैक पे बताया जा रहा है कि मुझे प्रोग्राम एंड करना है। ये एक पॉम्फलेट आपका मेरे हाथ में आया है और 14 अगस्त से आप अपना ये सारा सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। ये मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, मुझे एक जुमले में वजाहत करें कि इस में आपने क्या दिखाया है, क्या दिखाना चाहते हैं, और जो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, वो अरीबा ने कहा कि हम बहुत जल्द उसका वेबसाइट बना रहे हैं और बाकी चीज़ें भी दे रहे हैं, तो इसकी वजाहत करते हुए चलें ताकि हम ये एक बच्ची है जी जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो ये कह रही है कि क्या मेरा पाकिस्तान, जो मेरे बाबा मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर और बहुत एक अजीम दास्तान हमारी कुर्बानी की है उसने हासिल करा था, तो क्या ये मैं अपने आगे वाली नस्लों तक ये पाकिस्तान देख सकूँगी, इस पाकिस्तान को फलता फूलता देख सकूँगी? ये सवाल इस बच्ची का है। उसका जवाब देने के लिए एक टाइटल हमारा टैगलाइन है, वो लिखी हुई है, बी कंपैशनेट विद होप फॉर द बेस्ट। ये लाइन नहीं, ये पूरा मिशन है, ये पूरा विजन है। बी कंपैशनेट विद द होप फॉर द बेस्ट का मतलब ये है कि हमें माशरे के लिए कुछ एक कदम, कुछ एक अच्छी नेकी को, एक अच्छा ख्याल को, एक अच्छा मददगारी सहूलत प्रोवाइड करनी है। होप फॉर द बेस्ट जब हम कुछ करते हैं एक अच्छी उम्मीद के साथ करते हैं, यकीन जानिए आपको अपने इत्मीनान के साथ साथ उसको हासिल करना भी आसान लगने लगता है। और इधर हमने 4 वो अपने टॉपिक लिखे हैं जो ये हील है, जैसे मैं बार बार बता चुका, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एकेडमिक एंड लर्निंग। ये हमारा मुख्तसर सा तारुफ है और यही हमारा सब कुछ तारुफ है। बहुत शुक्रिया हमदर्द पाकिस्तान के हमदर्द दोस्तों, आप लोगों का। नाज़रीन कराम, आज सिर्फ इतनी ही है जो हमने अपनी गुफ्तगू में भी आपसे शेयर की कि अपने हिस्से का दिया जलाना है, अपने हिस्से की शमा जलाएं, तारीकियों का रोना रोना बंद करें। और अगर हम तारीकियों का रोना रोना बंद करेंगे और अपने हिस्से की हर आदमी शमा जलाना शुरू करेगा, तो फिर इकबाल याद आता है कि नहीं मायूस है इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़। बड़ी सर। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।